नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। छठा पारा सूरत माइदा आयत नंबर 35 से 37। लफ्ज़ी तर्जुमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तक़ुल्लाह, डरते रहो अल्लाह से, वब्तागू, और तलाश करो, इलैहि, उसकी तरफ, वसीलाता, कुर्ब हासिल करने का ज़रिया, वजाहिदू, और जहाद करो, फ़ी सबीलिही, उसके रास्ते में, लअल्लकुम, शायद कि तुम, तुफ़लिहून, फलाह पाओ। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो कफ़रू, काफिर हैं, लव, अगर, अन्ना, ये कि लहुम, इनके लिए, माँ, जो भी, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में है, जमीअन, सब का सब, व मिसलुहु, और उस जैसा और भी, माहु, उसके साथ, लियफ्तदू, ताकि वो फ़िदिये में दें, बिही, इसको, मिन अज़ाबी, अज़ाब से, यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन के बदले में, मा तुकुब्बिला, नहीं कबूल किया जाएगा, मिनहुम, इनसे, वलहुम, और इनके लिए, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब होगा। युरीदूना, वो चाहेंगे, अनजे के युखरिजू, कि वो निकल जाएं, मिनन्नार, आग से, वमा, और नहीं हम वो, बिखारिजी, निकल सकेंगे, मिनहा, इससे, वलहुम, और इनके लिए, अज़ाबुन मुकीम, हमेशगी का अज़ाब है। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, आमीन सुम्मा आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि जब कुरान तिलावत फरमाते तो जब जन्नत का आयत आती तो जन्नत का सवाल करते, और जब दोज़ख की बात आती तो उससे पनाह मांगते। तो इसी सुन्नत को साथ लेकर चलती हूँ कि जब ऐसी आयत आती हैं तो आप भी ये जब सुना करें, जब जन्नत की बात आए तो अपने लिए भी मांगा करें, और जब जैसे ही जहन्नम का जिक्र हो तो अल्लाह ताला से पनाह मांगा करें उससे। फरमाया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और इसकी तरफ कुर्ब तलाश करो और इसके रास्ते में जहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत में अल्लाह के तक़वे का और उसके कुर्ब का हासिल करने का जो हुक्म देने के बाद जहाद का हुक्म दिया गया है। मालूम हुआ कि अल्लाह का तक़वा और उसका कुर्ब हासिल करने का ज़रिया इसकी राह में जहाद और क़ताल है। इस मकसद के लिए किसी शख्स से दुआ करवाना भी जायज़ है, मगर किसी ज़िंदा या मुर्दा का नाम लेकर कहना कि या अल्लाह फ़लाँ के वसीले या हुर्मत या तफ़ैल हमारी दुआ कबूल फरमा, ये ना कुरान से साबित है और ना ही सही हदीस से। हाँ, अल्लाह ताला की ज़ात व सफ़ात का वास्ता देकर या अपना कोई खालिस अमल पेश करके दुआ की जा सकती है, ये कुरान और सुन्नत से साबित है। सूरह तौबा में फरमाया, और बदवियों में से यानी देहातियों में से कुछ वो हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं इसे अल्लाह के यहाँ कुर्बतों और रसूल की दुआओं का ज़रिया समझते हैं। सुन लो, बेशक वो इनके लिए कुर्ब का ज़रिया है। अन करीब अल्लाह ने अपनी रहमत में दाखिल करेगा। बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला, नहायत रहम वाला है। बेशक सूरह सबा में फरमाया, और ना तुम्हारे माल ऐसे हैं और ना ही तुम्हारी औलाद जो तुम्हें हमारे यहाँ कुर्ब में नज़दीक कर दें, मगर जो शख्स ईमान लाया उसने नेक अमल किया तो यही लोग हैं जिनके लिए दुगना बदला है इसके एवज़ जो उन्होंने अमल किया, और वो बाला खानों में बेखौफ होंगे। अल्लाहुम्मा मिनहुम, अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमा, आमीन। सूरह बनी इसराइल में फरमाया, वो लोग जिन्हें ये पुकारते हैं वह खुद अपने रब की तरफ वसीला ढूंढते हैं।
سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، فرمایا اے اللہ، اس مکمل دعوت و توحید اور قائم ہونے والی نماز کے مالک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور خاص فضیلت عطا فرما، اور انہیں اس قابل تعریف مقام یعنی شفاعت تک پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ تو اس شخص کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت جو ہے وہ واجب ہو گئی، یعنی کہ جو ہر اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، پہلے درود شریف پڑھا جائے گا، اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری یہ دی ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ چھوٹی سی دعا ہے، ضرور آپ یہ کام کیا کریں۔ جب اذان ہو اس کو خاموشی سے سنیں، اور جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ویسے آپ کہیں۔ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہیں، اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں جب مکمل ہو جائے اذان، اور اس کے بعد یہ دعا۔ تو خوشخبری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ وسیلہ ایک مقام کا نام بھی ہے، جیسا کہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائیں گے۔ پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ وسیلہ جنت کا وہ عظیم مقام ہے جو بندگان الہی میں سے صرف ایک ہی کو نصیب ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ فرمایا کہ وہ صرف ایک ہی شخص کو، سبحان اللہ، وہ عظیم مقام جو ہے بندگان الہی میں سے صرف ایک ہی کو نصیب ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، لہذا جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو آج ہی سے اپنے معمول میں شامل کریں اس چیز کو، اذان خاموشی سے سنیں، اس کے بعد درود شریف کہیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کافروں، مشرکوں اور سیدھے راستے کو چھوڑ دینے والوں اور دین حق کو ترک کر دینے والے دشمنوں کے خلاف جہاد بھی کریں۔ جہاد مال سے بھی ہوتا ہے، جان سے بھی ہوتا ہے، اور زبان سے بھی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کے خلاف اپنے مالوں، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کرو۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان جہاد کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی امت کی طرف مبعوث فرمایا تو اس کی امت میں سے اس کے حواری اور اصحاب ہوتے تھے جو اس کی سنت کے پابند ہوتے تھے اور اس کے حکم پر چلتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آتے گئے کہ جو وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اور ایسے کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو جس شخص نے ایسے لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے، جس نے ان سے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور جس نے ان سے دل سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔ یعنی وہ کام جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انجام دیا، اس کے بعد ان کے صحابہ نے وہ کام کیا، وہ کام جو کرنے ہیں
وہ ہم پر فرض ہیں۔ ظاہر سنت ہے مگر سنت پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ تو جو لوگ نہیں سنت کو اپناتے اس کے لیے جہاد اپنے ہاتھ سے بھی کیا جائے، اور جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جس نے ان سے دل سے جہاد کیا یعنی دل میں اس کو برا لگا تو وہ بھی مومن ہے۔ کہا اس کے بعد اگر یہ چیزیں بھی آپ کو بری نہیں لگ رہی تو پھر تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کے دل میں ایمان جو ہے وہ نہیں رہتا۔ فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر واقعی ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی، تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ دے دیں تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا، اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، ان کے لیے ان کے کسی ایک سے زمین بھرنے کے برابر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، خواہ وہ اسے فدیے میں دے۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جہنم میں جس کو سب سے کم عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تیرے پاس زمین میں موجود سارے خزانے ہوں تو کیا تو انہیں اپنے چھٹکارے کے لیے دے دے گا؟ دوزخی کہے گا کہ جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو اسے جب تو ابھی صلب آدم میں تھا اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا سوال کیا تھا، وہ یہ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، مگر تو نے انکار کر دیا اور آخر شرک ہی کیا۔ فرمایا وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں لیکن حالانکہ وہ اسے ہرگز نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ یہ آیت کفار کے حق میں ہے۔ رہے گناہ گار مسلمان تو صحیح حدیث میں ہے کہ ان کو گناہوں کی سزا بھگت لینے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، جبکہ کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ حج میں جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ سخت گھٹن کی وجہ سے اس سے نکلیں اس میں لوٹا دیے جائیں گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں میں سے سب سے کم عذاب والے شخص کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ کیا خیال ہے اگر تیرے پاس ساری زمین کے بڑھاؤ کے برابر سونا ہو تو کیا تو اسے بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ جواب دے گا ہاں یا رب میں تیار ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ میں نے تو تجھ سے اس کی نسبت بہت کم اور کہیں زیادہ آسان چیز کا سوال کیا تھا کہ جب تو ابھی صلب آدم میں تھا میرے ساتھ شرک نہ کرنا تو میں تجھے آگ میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تو نے انکار کیا اور شرک ہی کیا۔ استغفر اللہ۔ ایک ہے شرک اصغر، ایک ہے شرک اکبر۔ تو شرک ہے وہ اصغر ہو یا اکبر، یعنی چھوٹا ہو یا بڑا، تو کوشش کیا کریں اس سے بچنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔